अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान गिरामी, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो एक ऐसा अहम टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमेशा हम कंफ्यूज रहे हैं, कशमकश और तज़ब्ज़ुब में रहे हैं कि आया वो चीज़ सही है या गलत है, हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। और वो चीज़ है झाड़ फूक और तावीज़ात पहनना। तो ये तावीज़ात पहनना या तावीज़ात लिखना या तावीज़ात लटकाना या झाड़ फूक करना या दम करना, क्या इस्लाम में और शरीयत में ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है? इस मामले में हमेशा उम्मत दो हिस्सों में तकसीम रही है। एक हिस्सा तो बिल्कुल इसका कायल ही नहीं है, वो इसको बिल्कुल हराम कहता है, नाजायज़ कहता है, बल्कि शिर्क भी कहता है कि तावीज़ लटकाना शिर्क है। और एक हिस्सा जो उम्मत का है वो तो इसके फजाइल बयान करते करते थकता भी नहीं है। उनको तो हर मामले में तावीज़ चाहिए। रिश्ता अगर नहीं आ रहा है तो तावीज़ चाहिए, किसी की नौकरी छूट गई है तो तावीज़ चाहिए, घर में जो है रोजी का मामला आ गया तो तावीज़ चाहिए, कर्ज हो गया तो तावीज़ चाहिए। हर मामले में उनको तावीज़ात के बगैर उनका काम नहीं चलता। एक मर्तबा वो खाना नहीं खाएंगे लेकिन तावीज़ जरूर चाहिए। तो एक तरफ तो लोग तावीज़ के दीवाने हैं और एक तरफ जो तावीज़ को बिल्कुल हराम कहते हैं, शिर्क कहते हैं झाड़ फूक के ताल्लुक से। तो उम्मत ने हमेशा इसमें इफरात और तफरीत से काम लिया है, यानी एक बहुत ज्यादा लेवल पर इसको हराम कह देते हैं और कुछ लोग इसको जो है एकदम इसके फजाइल गिना गिना के ऐसा लगता है कि तावीज़ के बगैर इस्लाम में कुछ है ही नहीं, सारा इस्लाम और सारा दीन सिर्फ तावीज़ में और झाड़ फूक में ही है। और लोग ये समझते हैं कि बस सारे काम तावीज़ पहनने से हो जाए, हमको कोई हाथ पैर हिलाने की जरूरत ना पड़े, बस सारे काम वजीफों से और दम करने से और तावीज़ लटका देने से सारे काम हमारे हो जाए। ये दोनों भी गलत है। एक तरफ झाड़ फूक को हराम और शिर्क कहना ये भी गलत है और एक तरफ उसके इतने फजाइल बयान करना कि ऐसा लगने लगे कि इस्लाम में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है। बल्कि सही बात मैं आपको बताता हूं कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूक से मना किया है। यह हदीस मिलती है और सही हदीस है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झाड़ फूक से मना किया है वो ज़माने जाहिलियत में जो मुशरिकीन और बेईमान लोग जो झाड़ फूक किया करते थे, जिसमें वो जिन्नात को पुकारा करते थे, अपने बुतों को पुकारा करते थे और गैरुल्लाह को पुकारा करते थे, वो जो झाड़ फूक थी उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वो झाड़ फूक की तरफ उस हदीस का इशारा है। उस झाड़ फूक के अंदर दो खराबियां थी। एक तो उसमें गैरुल्लाह को पुकारा जाता था, शयातीन और जिन्नात को का नाम लेकर दम किया जाता था, झाड़ फूक की जाती थी। और दूसरे वो लोग ये समझते थे कि ये जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं यही असल है, इसमें अल्लाह का कोई लेना देना नहीं है, ये मंत्र में ही इतनी तासीर है, इतनी ताकत है कि इससे ही हमारा काम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया है कि ये हराम है। गैरुल्लाह के नाम से कोई झाड़ फूक करना ये हराम है, ये गलत है, ये बात तो क्लियर है। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था वो जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शिरकिया कलिमात के बजाय अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से झाड़ फूक करना सहाबा इकराम को सिखाया और ये फरमाया कि जब किसी बीमार के पास जाओ तो ये कलिमात पढ़ो और उन पर दम करो। वो कलिमात ये है, अल्लाहुम्मा रब्बना अज़हिबिल बअसा वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। आपने खुद भी इस पर अमल किया और सहाबा को भी तलकीन की। अल्लाह का नाम लेकर झाड़ फूक करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। ये आपने सहाबा को भी सिखाया, खुद भी किया, आपने खुद अमल किया और सहाबा को भी तलकीन की। आइए मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूं। अम्मा जान आयशा
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے یعنی پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے بعد پورے بدن پر اس کو پھیرتے تھے، یہ ہاتھ کو پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ یہ روزانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتی ہے کہ جب مرض الوفات میں یعنی جو آخری وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کے ہاتھ پیر بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ کے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں تھے کمزوری کی وجہ سے۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں معوذتین پڑھتی تھی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیتی تھی، اس پر پھونکتی تھی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرتی تھی۔ وہ میں اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی خود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرتی تھی۔ ایک روایت میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں ایک قافلہ تھا ان کے، کئی راستے سے جا رہے تھے، تو ان کا زاد راہ یعنی سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا کھانے پینے کا، تو ایک غیر مسلم بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے جو ہے بستی والوں سے بات کی کہ ہم کو یہاں ٹھہرنے کا جو ہے جگہ مل جائے اور تھوڑا کھانے پینے کا سامان ہم کو مل جائے تاکہ ہم تھوڑا سا یہاں پر رک کر تھوڑا آرام کر کے کھا پی کے آگے نکل جائے۔ تو وہ بستی والوں نے جو ہے ٹھہرانے سے انکار کر دیا، کہا کہ تم نکل جاؤ ہماری بستی سے، جو بھی وجہ تھی انہوں نے باہر نکال دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے گاؤں کے باہر اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر وہ رکے۔ رات میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گاؤں کا جو بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اور اس کو سانپ نے کاٹنے کے بعد اس کا زہر چڑھنے لگا۔ تو لوگ چلانے لگے بھائی کوئی جھاڑ پھونک والا ہے کیا، کوئی جھاڑ پھونک والا جو اس کا جو ہے زہر اتار سکے، کوئی ہے؟ سارا گاؤں چھان مارا لیکن کوئی جھاڑ پھونک والا نہیں ملا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ قافلہ جو آیا تھا جو گاؤں کے باہر ٹھہرا ہوا ہے وہ ذرا تھوڑے سے داڑھی والے اور تھوڑے سے اللہ والے آدمی لگتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھ لے جا کر۔ تو وہ دوڑے دوڑے آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کے پاس میں، اور آ کر پوچھا کہ حضرت کوئی اس میں آپ لوگوں میں سے کوئی سانپ کا زہر اتار سکتا ہے جھاڑ پھونک کے ذریعے، جو بھی علاج آپ کے پاس ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگ بڑے کنجوس لوگ ہیں، آپ نے نہ ہم کو رکنے دیا نہ ہم کو کھانا پینا دیا، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ برائے مہربانی ہمارے سردار کی جو ہے اس زہر کو، آپ سانپ کے زہر کو اتارو نہیں تو وہ مر جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اور حالانکہ مجھے جھاڑ پھونک نہیں آتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ زمانے جاہلیت میں جو ہے لوگ فلانے منتر پڑھتے تھے، اس میں تھوڑا بہت اثر ہو جاتا تھا، تو اللہ کے کلام میں کیوں اثر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتا تھا، جہاں اس سردار کو سانپ نے کاٹا تھا اس پر دم کرتا رہا، بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، اس پر دم کرتا تھا۔ آخر اللہ کا کرنا یہ ہوا، کلام پاک کی تاثیر اتنی تھی کہ زہر تھوڑی دیر میں اتر گیا۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جو ہے ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ان کو ہدیے میں دے دیا۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، آئے اپنے جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا وہاں پر آئے، لیکن سوچا کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا، ہم نے جھاڑ پھونک کی اور ہم نے اس کے بدلے میں بکریوں کا جو ہے ریوڑ بھی لے لیا ہدیے میں، تو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے کے لوگوں نے سوچا کہ یہ ہم نے ریوڑ تو لے لیا ہے ہدیے میں، لیکن جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ پوچھ لے کہ یہ ریوڑ اور یہ بکریاں ہمارے لیے استعمال کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ ریوڑ ہم کو ہدیے میں ملا ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ریوڑ تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔
اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کیسے پتا چلا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس سورہ فاتحہ پڑھنے سے زہر اترتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، تو میں نے بس ایسے ہی اللہ پر یقین رکھ کر اور اللہ پر عقیدہ رکھ کر اور کلام پاک کی برکت سے میں پڑھتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زہر کو اتار دیا۔ تو اس بات سے، اس واقعے سے دیکھیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، اور اس کے اوپر جو ہدیہ مل جائے، جو ہدیہ ملے، اس کو رکھ لینا بھی جائز ہے نا۔ تو جھاڑ پھونک کو ہم سرے سے ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک اللہ کے نام سے کرنا، دم کرنا، یہ جائز ہے۔ اب آئیے تعویذ کے اوپر آتے ہیں۔ تعویذ کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات صاف کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی حدیث یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ لکھا یا خود استعمال کیا یا استعمال کرنے کے لیے کسی کو دیا۔ ایک بھی حدیث، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ لکھا یا اس کا استعمال کیا۔ ہاں، لیکن صحابہ کرام سے تعویذ لکھنا، تعویذ دینا، یہ ثابت ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ جھاڑ پھونک کرنا براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جھاڑ پھونک کون سی؟ جس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، قرآن کی آیتیں ہوں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت کلمات ہیں وہ اگر کوئی دم کر کے دے رہا ہے یا کوئی جو ہے اس کو پھونک کر دے رہا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تعویذ اگر اس پہ کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو یا پھر ایسا کوئی کلام لکھا ہوا نہ ہو کہ جس میں کوئی شک ہو، ایسا لگے کہ ہاں یہ اللہ کا ہی کلام لکھا ہوا ہے، قرآن ہی لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو گلے میں بقدر ضرورت لگا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں تعویذات اور جھاڑ پھونک کو پروموٹ کر رہا ہوں یا پھر میں لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ تعویذ والوں کے پاس جاؤ اور جھاڑ پھونک والوں کے پاس جاؤ اور خوب تعویذات لو۔ نہیں، ہرگز یہ نہیں ہے۔ بس میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تعویذات کو لے کر اور جھاڑ پھونک کو لے کر لوگوں میں ہمیشہ کنفیوژن رہا ہے، لوگ ہمیشہ تذبذب اور کشمکش میں رہے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ لوگ جب ملتے ہیں کسی سے تو کوئی بولتا ان کو یہ ایک دم بالکل حرام ہے، شرک ہے، اور کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تعویذات کی تعریف کرتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک درمیانہ راستہ میں لوگوں کو بتاؤں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک یہ حلال ہے اور کہاں یہ حرام ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جو تعویذات دینے والے لوگ ہوتے تھے وہ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے تھے اور لوگوں کو تعویذ دیتے بھی تھے تو وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، یہ نظر کا تعویذ ہے یا آپ کی بدخوابی کا تعویذ ہے یا نیند میں گھبراہٹ کا تعویذ ہے، لیکن دیکھو یہ اس کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے، ایک سبب کی ہے، ایک گولی کی حیثیت ہے اس کی، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کو ذریعہ بنا کے اللہ شفا دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے شفا ہی ملے گی یا آپ کے مسئلے کا حل ہی نکلے گا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہ چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج چونکہ فتنوں کا دور ہے اور ہر شعبے میں، چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، ہر جگہ غلط لوگ گھس آئے ہیں، تو آج کل تعویذ والے جو ہے بہت ہو گئے ہیں۔ اس میں اچھے اور برے لوگ بھی ہیں، سب برے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، یا سب اچھے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، کچھ برے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں، معتبر بھی ہے، لیکن زیادہ برے لوگ ہیں، ڈھونگی لوگ ہیں اور بے وقوف بنانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ جیسے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ہم تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، کہ واقعی یہ ڈاکٹر اچھا ہے، سرٹیفائیڈ ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، یہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر کے پاس صرف وہ جسم کی، ظاہری طور پر جسم کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب ہم
جب تعویذ کا معاملہ آتا ہے یا دین کا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں ہم کیوں اندھے بہرے گونگے ایک دم بھولے ہو جاتے ہیں کہ ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولانا عالم اور عامل سمجھ جاتے ہیں اور اس کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں بھی ہم کو اتنا ہی بیدار اور اتنا ہی ہوشیار رہنا چاہیے جتنا دنیا کے معاملے میں ہے، بلکہ دنیا کے معاملے سے زیادہ ہوشیار اور بیدار دین کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ اگر غلط ڈاکٹر کے پاس اگر چلے گئے تو جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، جو بعد میں ریپیئر بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر غلط آدمی یا غلط کسی غیر معتبر آدمی کے پاس آپ تعویذ گنڈے کے لیے یا جھاڑ پھونک کے لیے چلے گئے تو آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے، آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری رائے تو آج کے زمانے کے حساب سے یہ ہے کہ تعویذ والوں سے اور جھاڑ پھونک والوں سے جتنا دور رہے اتنا بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی معتبر آدمی مل جاتا ہے، کوئی اللہ والا آدمی مل جاتا ہے کہ جس کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، پہلے اللہ والے جب تعویذ دیتے تھے تو رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے ان کو تعویذ دیا ہے یا پانی دم کر کے دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اللہ آپ اس میں اثر نہ ڈالے، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جن جن کو میں نے تعویذ دیا ہے یا جن جن کو میں نے پانی دم کر کے دیا ہے، اے اللہ تو اس کو شفا دے۔ وہ بڑی آس سے آئے تھے، میں نے تیرا کلام پڑھ کر دم کیا ہے یا میں نے تیرا کلام لکھ کر دیا ہے، اللہ تو ان کو شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اور رات کو اٹھ کر رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے تھے۔ لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے اس تعویذ سے ہی مجھے سب کچھ اچھا ہو گیا۔ تعویذ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔